बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल नामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। एक तो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से जो सो मोटो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, आज भी उसकी समाअत हुई है और वो रिपोर्ट जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुरतब की थी वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई और कुछ जो पॉइंट्स सामने आए हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। रिपोर्ट में कहा गया है जी कि अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। केस में कई गैर मुल्की किरदार अहमियत रखते हैं। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात तज़ाद से भरपूर हैं। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ की वालदा और पहली बीवी ने कीनिया में वकार और इनकी फैमिली से रब्ता ना होने का बताया। अरशद शरीफ की दूसरी बीवी जवेरिया साहिबा ने बताया कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद वकार के ख़ानदान ने इनसे रब्ता किया। उन्होंने ये भी बताया कि वकार की अहलिया ने अरशद शरीफ के साथ 23 अक्टूबर को आखिरी डिनर की तस्वीर भी शेयर की। पहली अहलिया जो हैं उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ ने अपने मेज़बान के बारे में कुछ नहीं बताया और बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं जो कि सारे के सारे अभी मैं भी नहीं पढ़ सका क्योंकि 550 सफ़हात से पर मुश्तमिल है तकरीबन ये रिपोर्ट। और अभी जज साहिबान भी क्योंकि उनको जब पेश की गई थी उन्होंने कहा कि अभी हम पूरी रिपोर्ट पढ़ नहीं सके हैं तो हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज की एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई JIT बनाने का हुक्म सादर किया और उसमें कहा है कि मज़ीद अफसरान को शामिल किया जाए जिनकी तादाद कुल जो है वो 9 के करीब होगी और फिर अब एक नए सिरे से असर 9 इसमें तहकीकात भी होंगी। और मज़ीद अरशद शरीफ साहब की जो वालदा थी वो भी आज वहाँ पर पेश हुई, उनसे भी जज साहिबान का मुकालमा हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे और जो डिटेल्स हैं उससे आपको अपडेट करेंगे। तो एक तरफ तो ये आज की एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, दूसरी तरफ जो सियासी फ्रंट है उस पर अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के माबैन कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बयानात आ रहे हैं जिसमें वो इसहाक डार साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि इसहाक डार के साथ मईशत पर बात हुई है। सदर ममलिकत ने उस गुफ्तगू पर जो इसहाक डार साहब से उनकी हुई है उसकी बुनियाद पर कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सदर ममलिकत ने यह भी कहा है कि इसहाक डार साहब जो है उनके अंदर एक मुफाहमत का टैलेंट मौजूद है। ये क्यों नहीं है इसहाक डार में, ये डॉक्टर आरिफ अलवी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि धरने के वक्त भी उनकी कोशिश थी कि मुफाहमत हो जाए। मज़ीद कुछ बातें उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि नई फ़ौजी क़यादत सियासत से दूर रहना चाहती है। इमरान खान ने बाजवा साहब से मुतल्लिक़ डबल गेम की जो बात की अपने तजर्बे की बुनियाद पर कही गई होगी, वो ज़्यादा वाकिफ़ होंगे उसके हवाले से। मज़ीद सदर ममलिकत ने इस इंटरव्यू में कहा है कि आर्मी चीफ़ के हवाले से आरिफ अलवी साहब ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ़ अच्छे आदमी हैं, मुझे सोच के एतबार से अच्छे लगे। समझता हूँ आर्मी चीफ इदारों के दरमियान अदम एतमाद को कम करेंगे। मैं समझता हूँ सियासतदान भी अदम एतमाद को ख़त्म करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान मुझसे पूछते तो उन्हें असम्बली छोड़ने का मशवरा ना देता, हुकूमत और अपोजिशन बैठ कर इलेक्शन से मुताल्लिक बात कर सकते हैं। तो ये एक तरफ सदर ममलिकत की तरफ से डायलॉग के हवाले से बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ PDM के हवाले से भी कुछ बातें तो हो रही थी आपको पता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि इमरान खान से डायलॉग नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब कह रहे हैं इमरान खान से डायलॉग नहीं होना चाहिए, क्या कह सकते हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं इमरान खान से डायलॉग नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब के एंड पे जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर लूँ, फिर मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। और इसहाक डार साहब जो हैं उनको आपको ये तो पता है कि उनके आने से पहले वारंट गिरफ्तारी उनके मुअत्तल हो गए थे, फिर उन्होंने हल्फ उठाया, फिर उनको मुकम्मल इस्तिस्ना मिल गया कि आप अदालत में बेशक पेश ना, और उसके बाद उनको बरियत मिल गई। अब उनके असासे उनको वापस मिल गए। फिर मरीम नवाज़ साहिबा की बरियत हो चुकी, कैप्टन सफदर की बरियत हो चुकी, सलमान शहबाज की वापसी की बात हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है, आसिफ अली जरदारी साहब, चौधरी शुजात साहब आपस में मिल चुके हैं। आसिफ जरदारी साहब जिनको कहा जाता है मुफाहमत के बेताज बादशाह, जोड़ तोड़ की सियासत बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, लोगों की नज़र में बड़ी तारीफ़ है ये उनके लिए। लेकिन हमारी सियासत में बदकिस्मती से यही मसला है मुल्क के साथ कि सियासतदान आपस में बैठकर इख्तलाफात के बावजूद कोई ना कोई अपने लिए तो रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता मिलकर कभी बैठकर इन्होंने निकाला नहीं है। अवाम के लिए कि अवाम को हमने कैसे बेहतर हालत में एक लेकर जाना है, वो उस पर नहीं है कभी इकट्ठे हो गए।
آپس میں ایک دوسرے کی سیاست کے حوالے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو زرداری صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ذرائع کی خبر یہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے چوئی شجاعت صاحب کو بولا ہے کہ آپ جو ہے پرویز الہی سے بات کریں, وہ اسمبلی تحلیل نہ کریں. پنجاب میں پرویز الہی ہی ہمارے چیف منسٹر ہوں گے, نہ کہ حمزہ شہباز ہوں گے. یعنی کہ وہ باتیں جس کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب مشہور ہیں انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے, انہوں نے آفرز لگانا شروع کر دی ہیں. اب پرویز الہی صاحب تک شجاعت صاحب پیغام پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے, میڈیا کے تھرو تو پہنچ گیا. اور پرویز الہی صاحب کے تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے دیٹ ہی از آلویز آن اے ویری سلپری سرفیس. اور خان صاحب کے حوالے سے ان کی گفتگو اور مونس الہی کی گفتگو آپ سن چکے. ان سارے موضوعات پر بات کریں گے. جو مہمان ہیں ان کا آتا ہوں, سینئر تجزیہ کار ہیں سلیم بخاری صاحب, بیرسٹر شعیب رزاق صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ ہوں گے, شعیب شاہین صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. ایف آئی میں اسٹارٹ ود شعیب رزاق صاحب, کیونکہ ارشد صاحب کے کیس کے حوالے سے پہلے ان سے گفتگو کر لیں, پھر ہم باقی پولیٹیکل ٹاپکس پر بھی چلے جائیں گے. شعیب صاحب, were you there in the Supreme Court today? Because I know کہ آپ بڑا اس کو دلجوئی کے ساتھ پرسو کر رہے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے, آج آپ سپریم کورٹ میں تھے اور جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی احتشام, آج سپریم کورٹ میں جب اٹارنی جنرل کھڑے ہوئے تو انہوں نے جو بریف آف دا انکوائری کمیٹی کے رپورٹ تھی اس کو پڑھا. جی, اس میں بہت سارے مندرجات تھے. اس میں ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب جو آپ کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے دیٹ از ناٹ سفیشینٹ انف, تو آپ اس میں کچھ اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں جس میں یہ لوگ, تو کل وہ سپریم کورٹ میں پیش کریں گے اسپیشل جوائنٹ جو رپورٹ ہے کیا کمیٹی ہے اس کو. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جب ارشد شریف کی والدہ نے ایک لیٹر سپریم کورٹ کو پیش کیا جس میں کچھ لوگوں کے نام کا ذکر تھا جن کو وہ بلیو کرتی ہیں کہ دے ور انوالوڈ ان دی اسیسینیشن آف ارشد, تو ان کو دیکھ چیف صاحب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب ہو کے بھی یہ کہا کہ دس از اے اسٹیٹمنٹ آف اے اگریوڈ مدر, شی از ناٹ اے وٹنس ان دس میٹر, تو یو ہیو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دا لا, اور آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں کا نام ایف آئی آر میں ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ دا انویسٹیگیشن فرام دیئر. تو وہ میں شام ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا مجھے کوئی بات وہ یہ لگی کہ وٹ ایور کوشش جو کی گئی کہ ان لوگوں کا نام دیا جائے اس پہ عدالت نے کوئی زیادہ اس چیز کو آگے لے کے نہیں چلے. انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ آپ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں, اور اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا جس نے اٹارنی جنرل کو اب کل تک کے لیے جو کارروائی ملتوی ہوئی ہے شعیب صاحب, اس میں اب سپریم کورٹ کو یہی بتانا ہے حکومت نے کہ جو نئی جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اس کے ممبران کون ہوں گے, ان کے کیا نام ہوں گے؟ بس یہ ٹوٹل یہی ہے اچھا, ٹوٹل یہی بات ہوگی کہ یہ لوگ ہیں اور وہ دے نیڈ ٹو بی کمپیٹنٹ انف ایز پر ایز سپریم کورٹ از کنسرن. اور جو موجودہ رپورٹ ہے جو جمع کرائی گئی ہے وہ بھی بڑی مفصل کمپریہنسو, کوئی 550 صفحات سے اوپر, میرے خیال میں 576 پیجز ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے چیف صاحب نے کہا کہ جی یہ تو تقریباً 650 صفحوں کی رپورٹ ہے, لیکن مجھے جو ہے نا 80 صفحے ملے ہیں, باقی تو میرے کسی فاضل دوست کو یہ رپورٹ ملی ہی نہیں. تو یہ آپ اس طرح کوشش کریں کہ کل تک کہ ہم سب میرے سب فاضل ججز کے پاس یہ رپورٹ ہو, اور مجھے جو ملی ہے وہ تقریباً 80 صفحے ملی. تو پھر جب وہ رپورٹ پڑھی نہیں تھی تو اس کو پڑھے بغیر انہوں نے نئی جے آئی ٹی کے تھرو ایک اور رپورٹ کی طرف ڈائریکشن دے دی کہ ایک نئی جے آئی ٹی بنے, اس میں اور ممبران بھی ہو, وہ ایک اور رپورٹ مرتب کرے. یعنی کہ ابھی یہ رپورٹ تو پڑھی بھی نہیں گئی تھی مکمل طور پہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. مطلب چیف صاحب نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ جناب اس کے ٹوٹل 80 صفحے جو ہے نا میرے پاس تھے, باقی پوری مفصل رپورٹ بھی نہیں تھی, اور رات کو تقریباً 1 بجے چیف صاحب کہتے ہیں جی مجھے وہ ملی ہے جی, اور باقی کسی جج کو ملی بھی نہیں. تو آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ذکر ہو رہا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جو مزید اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے. مطلب تھوڑی سی باتیں ایسی بھی تھی کہ جی آپ فوراً ملکوں سے بات کریں, فوراً ایجنسی سے بات کریں تاکہ ہم کسی طرح کسی قسم کی مدد لے سکیں. تو ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ واز ناٹ اے ویری گڈ ڈے ایز پر ایز ارشد شریف کیس از کنسرن. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, تو ساتھ ساتھ ہمیں
वेट ही करना पड़ा। मैं शोएब साहब से उनकी राय ले लूं। शोएब साहब, आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। उसूली तौर पर तो एफआईआर कटनी चाहिए थी उनके लीगल एयर्स की तरफ से। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक एफआईआर काट दी गई, लेकिन अब एफआईआर से पहले की जो रिपोर्ट है वो तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, वो बुनियाद तो बन सकती है टू प्रोसीड फर्दर। लेकिन अब जो जेआईटी बनेगी, उस जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ दी वो फाइल होगी, वो 173 की रिपोर्ट की बुनियाद इसके ऊपर चलेगी। तो मेरा ख्याल है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जेआईटी का बनना और इसकी बुनियाद पर आगे प्रोसीड होना और सुप्रीम कोर्ट का इसको सुपरवाइज़ करना और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पेशली ये डायरेक्शन देना कि कोई हाई पावर्ड आप वो कमेटी बनाएं, जेआईटी बनाएं, और उस जेआईटी पे अब देखना ये है कि वो किन लोगों को लेकर वो सामने आते हैं। कौन सी वो जेआईटी होगी जो वाकई सही मानों में इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसमें आप इंटरनेशनली आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंटरपोल को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ को भी, ताकि एक्चुअली तो जो वाक़या देखें ना, दो इसके आस्पेक्ट्स हैं। एक है एग्जीक्यूशन हुई है, ये तो तय हो गया कि यहाँ से मजबूर करके उसको निकाला गया, ये इस रिपोर्ट में भी मौजूद है, अरशद शरीफ को पाकिस्तान से। और जो ये हुकूमती ज़राए कहते थे कि नहीं जी उसको यहाँ से कोई मजबूरी नहीं थी, कोई ज़िंदगी को ख़तरा नहीं था, ये तो इस रिपोर्ट ने भी कह दिया, उसको झुटला दिया। दूसरी बात, वो जो कहते थे कि जनाब यूएई से भी उसको निकाला गया, अभी 20 दिन उसके बाकी थे वीज़ा के, वो बात भी सामने आ गई। जबकि आज तक के तमाम हुकूमती ज़राए जो ये कहा करते थे कि नहीं जी वहाँ से उनको नहीं निकाला गया, वहाँ उनकी वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो गई थी इसलिए वो वहाँ से चले गए, तो वो कीनिया क्यों गए। तो मैं समझता हूँ कि ये दो बातें तो सामने वाज़े आ गई। मनसूबा बंदी से कत्ल हुआ, लेकिन मनसूबा बनाने वाले कौन थे, साजिशी अनासर कौन थे, अब उन तक पहुँचना है ना। अब उन तक पहुँचने के लिए दार है, उनके ताने बाने तो पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि ये तो कत्ल तो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड है। अब इस ऑर्गेनाइज्ड कत्ल के पीछे जब तक के विल नहीं होगी उन इदारों की, उन लोगों की जो जेआईटी का हिस्सा बनते हैं, कि वो इसके रियल असल कातलों तक पहुँचें, मनसूबाबंदी करने वालों तक पहुँचें, उसकी साजिश करने वालों तक पहुँचें, वहाँ तो एग्जीक्यूशन हुई है। वो एग्जीक्यूटेंट्स तो सामने आ गए हैं ना, पुलिस वाले, उन्होंने मान लिया कि जी हाँ जी हमने मारा है। उन्होंने किसकी कंसंट्रेशन पे मारा है, क्या उसके मुहर्रिकात थे, कौन लोग उस पर मजीद मुलव्वस थे, तो ये सारी चीज़ें आईटी के स्पेशलिस्ट इसमें शामिल करेंगे, जियो फेंसिंग के लोग शामिल करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स इसमें शामिल करें, तो तब जाकर के शायद इसका मुअम्मा हल हो सके। सलीम बुखारी साहब, ये शोएब साहब ने और शोएब शाहीन साहब ने जो कुछ कहा, आपको लगता है ये इसी तरह होगा जैसा वो कह रहे थे कि ऐसे होना चाहिए? जी देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक अरशद शरीफ के कत्ल का ताल्लुक है, कोई जी शऊर आदमी ये नहीं कह सकता कि इसकी बाकायदा जेन्युइनली यानी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो भी मुहर्रिकात और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस किस्म की हरकत का इयादा ना हो सके। लेकिन कुछ जगह पर हम जानबूझ के पता नहीं क्यों आधी बात कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तफसील से बात की मेरे दोनों साथियों ने, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो ये भी कहें कि अदालत ने ये कहा था कि ये बड़ी बड़े आला ओहदों पर फायज लोगों के ऊपर उंगली उठाना जो है ये कोई अच्छी रवायत नहीं है जब तक कि सबूत ना हो। ये तज़किरा कर देना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ा नुक्ता है इसमें कि उसको किसने मजबूर किया पाकिस्तान छोड़ने पर, तो दो इकबाली बयानात तो मैं बता देता हूँ आपको, जो इमरान खान साहब के हैं, जिन्होंने पब्लिक रैली में कहा है, कुछ छुपी ढकी बात नहीं है, कि मैंने पहली दफ़ा कहा कि आप बाहर चले जाओ, वो नहीं माने, फिर मैंने दोबारा इसरार किया कि आप यहाँ से चले जाओ, तब वो गए। ये पब्लिक रैली की बात है, ये कहीं इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पर जिस माँ का बेटा शहीद हुआ है उसके बयान की अहमियत सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो अपने इस बयान में किस हद तक इंडिपेंडेंट और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। क्या उन्हें कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, क्या उनके ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं है। अब तक की जो तफ्तीश है वो ये कि जिस तरीके से इमरान पर कातलाना हमला हुआ, एक आदमी कह रहा है कि मैंने फायर किए हैं जी, मैंने मारा है जी, मैंने गोली चलाई है जी, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी एफआईआर तो फलां 3 बंदों के ऊपर कटेगी। तो ये रवैया अपनी जगह ठीक होगा, बहुत दुरुस्त होगा, लेकिन ये कानून की नज़र में तो वही कुछ ही होगा ना जो कुछ हुआ है। वहाँ जो लोग जिनके साथ वो रह रहे थे उनमें से एक शख्स जो कहता है जी मैं तफ्तीश में शामिल ही नहीं हूँगा,
دوسرے دو کے بیانات اتنے متضاد ہیں کہ وہ بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک بات کہہ رہا ہوں بیرسٹر, اور یہ میرا ذمہ دارانہ بیان اس لیے کہ میں آئی اون اٹ, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو. وہ یہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے سے جو نکلنے والے ہیں نا, لوگ دانتوں میں بھی انگلی دیں گے اور کانوں میں بھی انگلی دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میری بات ریکارڈ پر رکھیے گا. جی شعیب صاحب, آپ نے سلیم بخاری صاحب کو سنا ہے, انہوں نے تو کچھ عمران خان اور دوسرا نام کون سا لیا تھا بخاری صاحب, آپ نے کہا کہ جنہوں نے مجبور کیا تھا ارشد شریف کو یہاں سے جانے پہ. نہیں, میں نے کہا 2 مرتبہ سے زیادہ انہوں نے پبلک ریلی میں یہ کہا کہ اس کو باہر میں نے بھیجا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو دوسرا حوالہ وہ تھی ایک تھریٹ الرٹ. ٹھیک ہے, آپ خان صاحب کی بات, تھریٹ الرٹ تھا جو کے پی کے کی گورنمنٹ نے ایشو کیا. چلیں شعیب رزاق صاحب, سر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, جی بولیں. میں نے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے پبلکلی یہ کہا کہ میں نے اسے کہا تھا. میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے آپ کو صرف فیکٹس بتایا ہے. آپ نے یہی کہا نا بخاری صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان نے کہا. میں نے یہی کہا, بالکل. تو یہی میں اب ان سے پوچھ رہا ہوں, ان کی رائے لے رہا ہوں. جی شعیب رزاق, آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, آپ کو نہیں پتا میں نے کوئی عجیب بات کر دی ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے اچھی بات کی ہے, بری بات کی ہے, یا عجیب بات کی ہے, یا غریب بات کی ہے؟ مجھے دوسرے مہمان کا اوپینین تو لینے دیں. آپ کو نہیں پتا بخاری صاحب, آپ دوسرے مہمان کا اوپینین لینے دیں, مجھے مہربانی کریں, اوپینین تو لینے دیں. آپ نے جو کہا تھا وہ میں نے تو نہیں آپ کو انٹرپٹ کیا, اب آپ میں سوال کر رہا ہوں, آپ اس میں بھی مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں. سر لینے دیں اوپینین. جی شعیب رزاق. میں بالکل انٹرپٹ نہیں کر رہا آپ کو. میں جی شعیب صاحب, اس پہ اہتمام بات یہ ہے کہ بخاری صاحب کی بات تو ٹھیک ہے جی. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے اس کو انسسٹ کیا کہ چلے جائیں. دیکھیں 16 ایف آئی آریں کٹی گئی تھی ارشد شریف پہ. اچھا. اور یہ ہوتا تھا کہ ایک رات کو ہم سوتے تھے تو دوسری رات کو پتہ چلتا تھا, صبح اٹھتے تو پتہ چلتا 3-4 اور ایف آئی آریں آ گئی. اچھا. تو ہماری ریکویسٹ ہوتی تھی اپنے دوستوں سے کہ یار کو اس ایف آئی آر کی کاپی نا میرے واٹس ایپ پہ بھیج دو, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس کس شہر میں ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوئی. وہ تو وجہ یہ ہو رہی ہے کہ اس میں ہم ایک دوسرے کو بلیم گیم نہ کھیلیں. وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ایف آئی آریں کاٹی گئی, ٹھیک ہے جی, پریشر بڑھایا گیا ہے. ارشد شریف کو بڑا مشکل تھا اس کے لیے ملک چھوڑ کے جانا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اس کا یہاں کام تھا. عمران خان کے حوالے سے وہ جو بات کریں وہ آپ کی سمجھ میں آتی, کیونکہ آپ ارشد شریف کے بڑے قریب تھے, ان کے وکیل بھی ہیں, تو یہ عمران خان والی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے جو سلیم بخاری صاحب نے کہی ہے؟ میں تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ یور لائف از ان ڈینجر ان پاکستان, آپ کو خطرہ ہے, یو ناٹ سیف ہے. جی. پہلی بار تو ارشد شریف کنونس نہیں ہوئے. میں ارشد شریف کی اس بات سے کنونس نہیں تھا کہ اس کو پاکستان میں اس لیول کا دیکھیں. میں تو ہم روز ملتے تھے نا, ہم تو ایکچولی فرنٹ لائن پہ تھے نا. تو لیکن وجہ یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان نے بھی اس کو یہی کہا کہ جی آپ چلے جائیں, بیکاز عمران خان ان اے گڈ فیتھ بلیو کہ اس کو یہاں نقصان ہوگا. اور نقصان کیا تھا, وہ کیا رہا تھا, یعنی کہ آپ کی نظر میں عمران خان کسی سازش کا حصہ نہیں تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں عمران خان کسی سازش کا حصہ نہیں تھے, انہوں نے آؤٹ آف سمپتھی ارشد شریف کو یہ مشورہ دیا تھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ وہ کسی سازش کا حصہ تھے. میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا. I have a lot of difference of opinion as far as میں نے بھی نہیں کہا یہ. بخاری صاحب پھر آپ کا کیا مطلب تھا؟ بخاری صاحب سے ایک سیکنڈ اگر میں پوچھ لوں, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی یہ نہیں کہا, پھر آپ نے کیا کہا؟ جی میں عرض کروں گے. سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ کس نے اس کو بھیجا. آپ یاد کیجئے نا, دونوں مہمانوں نے بھی کہا, سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی اور ہو بھی رہی ہے یہ کہ who sent him. میں نے اس حوالے سے آپ کو یاد دہانی کرائی کہ یہ 2 بیان تو خان صاحب کے موجود ہیں, ریکارڈ پر ہیں. تناظر ہے, اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں نا بخاری صاحب. آپ نے مطلب کہ کہا کہ عمران خان نے بھیجا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سازش میں انوالو ہیں؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان سازش میں؟ میں نے بالکل یہ نہیں کہا بھائی, میں نے بالکل یہ نہیں کہا. اب آپ میرے منہ میں لفظ ڈال رہے ہیں. تو پھر اس کی سگنیفیکنس کیا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کس نے اس کو بھیجا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کس نے اس کو بھیجا اور وہ عمران خان تھے, انہوں نے پبلک لکھا, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے پھر؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے بھیجا. ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھیجا وہ ذمہ دار ہے. نہیں, میں نے بالکل نہیں کہا یہ, آپ خود کہہ رہے ہیں یہ. ابھی تو انویسٹیگیشن ہونی ہے, ابھی تو جی آئی ٹی بن رہی ہے. اچھا,
تو پھر اگر یہ جس نے بھیجا وہ ذمہ دار بھی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بھیجا عمران خان نے، تو پھر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سگنیفیکنس کیا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں ابھی شعیب بھائی نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ آپ کی لائف ڈینجر میں ہے، آپ چلے جائیں. لیکن جو انہوں نے کہا، جو آپ نے کہا، اس میں تھوڑا فرق لگا مجھے، اس وجہ سے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. میں نے اب اس کو ایکسپلین کر دیا. I did mean کہ وہ ذمہ دار ہیں. اچھا، آپ کا یہ مطلب میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا یہ اچھا کہ وہ کسی بھی ایسے کام میں کبھی ملوث ہو سکتے ہیں. میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا چلیں، آپ نے گارنٹی بھی دے دی. لیکن چونکہ ایک حوالہ آیا تھا، میں نے اس کے حوالے سے کہا یہ. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی. اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پھر میں نے ایک بریک کی طرف جانا. جی، میں اس میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا تھا نا ارشد شریف نے 12 جولائی کو اسی سال، کاش کہ چیف جسٹس صاحب اس وقت سو موٹر نوٹس لے لیتے. اس میں اس نے جو خود، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ اپنی ڈیتھ سے پہلے اس کی اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور جے ٹی اس کو کنسیڈر کرے گی. اس میں اس نے اشارہ جو کیا، اس نے جو کہا کہ جی میرے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں گے، جھوٹے مقدموں کی بنیاد پر مجھے اٹھایا جائے گا اور مجھے مرڈر کیا جائے گا، میری زندگی کو شدید خطرہ ہے. تو یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا، اب مقدمات کو، اب یہ جو اس رپورٹ نے واضح کیا ہے، اس نے کہا جی ان مقدمات کے جو متن ٹوٹل ایک ہے، ان کو ٹوٹل 9 FIR مل سکی ہیں، 16 FIR کاٹی گئی ہیں، اور ایک ہی متن کے تحت صرف 2 مدعی کو سامنے آئے ہیں، باقی مدعی بھی نہیں مل سکے. اور اس میں سے بھی ایک کوئی پولیس والے نے کہہ دیا کہ جی کہا گیا تھا کہ پرچہ کاٹ دیں، ہم نے پرچہ کاٹ دیا، MASP نے کہہ دیا تھا. تو آپ اس مشکوک جو طرز عمل ہے وہ اس کی نشاندہی آپ دیکھ لیں. یہ جو آپ ٹوٹل FIRs کا ذکر کر رہے ہیں، if I may cut you, I'm sorry شعیب صاحب، میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں. سلیم صاحب، یہ جو FIRs کا ذکر کر رہے ہیں شعیب صاحب کہ جی کوئی 15 کے قریب FIR درج تھیں اور ایک ہی متن ہے اور وہ مدعیوں کے حوالے سے بھی صرف 2 مل سکیں، یہ جو FIRs درج ہوئی ہے اور یہ اس حکومت کے انڈر درج ہوئی ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس حکومت نے بھی مجبور کیا ارشد شریف کو پاکستان سے جانے میں، یہ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ FIR جو ہے اس کا متن کیا ہے، وہ کس جرم کے اوپر کاٹی گئی ہیں FIR. پھر اشارے کسی اور طرف جائیں گے. ہم نا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم پوری بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم آدھا سچ بول رہے ہیں. بتائیں نا کس نے کرائی ہیں وہ FIR؟ کس نے کرائی ہیں؟ میں آپ سے یہ کیا ہوا پولیس والے نے کہہ دیا جی ہمیں تو نہیں، آپ بتائیں نا. آپ نے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، انٹیریئر منسٹر کا کام ہے. نہیں، میں بتاتا ہوں نا سر، میں بتاتا ہوں، میرے سے پوچھ لیں. جی شعیب صاحب بتائیں جی شعیب صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر دیکھیں، یہ کام ہے سب سے پہلے انٹیریئر منسٹر کو شامل سمن کریں، شامل تفتیش کریں اور اس سے یہ رپورٹ لیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ 16 FIR ایک ہی متن کے تحت کس نے کٹوائی ہیں، ان کے مدعی کدھر ہیں. آخر کسی مدعی نے، کوئی بندہ، کوئی انسان زندہ ہوگا نا کہ جس پولیس والے کے سامنے پیش ہوا اور اس نے FIR وہ درج کی ہے، اور اس FIR کے متن، اور جو یہ اس رپورٹ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان FIRوں کے نتیجے میں اس کو مجبور کیا گیا، وہ ملک سے باہر چلا گیا. پھر یہ ایک اور بڑی اہم انکشاف ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو پہلے کہا جاتا تھا دبئی کی حکومت میں ابھی ان کو رہنے کے 20 دن باقی تھے اور ان کو مجبور کیا گیا وہاں سے جائیں. پھر کینیا سے 3 دفعہ، پھر کینیا سے 3 دفعہ اس نے اپلائی کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو پھر وہ بھی ڈینائل ہوا. وہ کسی عام آدمی کے کہنے پہ تو ڈینائل نہیں ہو سکتا. جی بخاری صاحب. بیرسٹر اب آئیڈینٹیفائی ہو گیا نا کہ مدعی پارٹی کون ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں نا. اس سے پارٹی کا تو پتہ چلے نا، پارٹی تو لگے نا پتہ کون سی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں آخر مدعی کوئی شخص تھا نا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی شخص ہوگا، کوئی بندہ ہوگا، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے سامنے لائیں کہ وہ کون بندے ہیں. وہ کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا کام ہے نا. انٹیریئر منسٹر کا کام ہے یا اسٹیٹ کا کام ہے یا پراسیکیوشن کا کام ہے؟ انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہے ہیں، وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں بخاری صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں، میری بات تو سنیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ سے پوچھا جائے ان تھانوں میں جہاں پہ FIR کا اندراج ہوا ہے، وہاں پہ جو مدعی تھے، وزیر داخلہ سے سوال پوچھا جائے. آپ کو لگتا ہے وزیر داخلہ سے پوچھا جانا چاہیے؟ جی بالکل پوچھا جانا چاہیے، اس لیے کہ پولیس ان کے تحت ہے. اگر ایسے تھانے ہیں جو مرکز کے تحت ہیں، ان میں FIR ہوئی تو جواب دیں گے نا. وہ کیسے نہیں دیں گے؟
اور وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھنا چاہیے اگر پنجاب کے ڈفرینٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کا کوئی رول ہو سکتا ہے اس کے اندر ارشد شریف کو یہاں سے بھیجنے میں؟ ایبسولوٹلی کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کوئی بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے, کوئی بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے, سب ذمہ دار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, چلے جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. آپ کچھ سیاست کی بات کرتے ہیں جی. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر عارف علوی سے, اور صدر صاحب بڑی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب میں مفاہمت کا ٹیلنٹ ہے, یہ کوئی ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں. ان کی پہلے بھی کوشش تھی کہ مفاہمت ہو جائے. اوپر سے زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی چوہے شجاعت سے, وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں جی پرویز الہی صاحب کو پیغام پہنچائیں کہ ہمارے چیف منسٹر بن جائیں, اور حمزہ نہیں چیف منسٹر ہوگا پنجاب میں, آپ ہی ہوں گے, اسمبلی بس تحلیل نہیں کرنی ہے. تو پہلے میں سلیم بخاری صاحب کی طرف ہی جاتا ہوں. بخاری صاحب, اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں, لانگ مارچ تو ایک طرح سے ختم ہی ہو گیا, جو بیانات اب سامنے آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں دونوں جانب؟ دیکھیے الٹیمیٹلی نتیجہ تو نکلے گا مذاکرات کے ذریعے ہی. اچھا جی. یک طرفہ خواہشات جو ہیں اس کے ساتھ ٹینشن بڑھ سکتی ہے, اور یہ مذاکرات کرنے پڑیں گے. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی عندیہ دیا جا چکا ہے, علوی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی مذاکرات ہے. اسحاق ڈار کی ایک اہمیت آپ ذرا سن لیجئے, وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے نواز شریف کا. ہی از ریپرزینٹنگ نواز شریف. وہ نہ رائے لیتے ہیں شہباز شریف صاحب سے, نہ لیتے ہیں مریم سے. وہ براہ راست ان کے نمائندے ہیں, انہی کے بہاف کے اوپر ساری بات چیت کرتے ہیں. اسی لیے ان کے واپسی کی راہ ہموار ہوئی, اور وہی جو ہے یہ شٹل کر رہے ہیں بٹوین ڈفرنٹ لیڈر, پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ علوی. جو بات درست ہے, چاہے وہ علوی صاحب کہیں چاہے کوئی بھی کہے, کہ مذاکرات ہی جمہوریت کے اندر کسی بھی مسئلے کا حل ہوتے ہیں. آپ ہوا میں بیٹھ کے باتیں کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے. اور اب تو الٹیمیٹلی خود عمران خان صاحب نے بھی عندیہ دے دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اگر یہ مارچ تک بھی الیکشن کرانے کی ڈیٹ دینے پر تیار ہو جائیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. نہیں لیکن وہ تیار ہو رہے ہیں, میرا نہیں خیال وہ تیار ہو رہے ہیں. وہ تیار ہوں گے آپ کے خیال؟ ان کا بیان ہے بھائی, ان کا بیان ہے, وہ ہوں یا نہیں نہ ہوں, لیکن یہ کہا انہوں نہیں ہے کہ اگر یہ مارچ تک الیکشن کرانے کے لیے رضا. سر بخاری صاحب آپ میرا سوال تو سن لیا کریں. میں تو مان رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ بیان دیا ہے, میں سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ وہ مان جائیں گے پی ڈی ایم والے مارچ میں الیکشنز کے لیے کہ نہیں مانیں گے آپ کے خیال میں؟ بھائی دیکھیے پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ ترلے کرتے رہے 3 سال 4 سال ان کے کہ آ جائیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, وہ نہیں ہوئی. تو اب جو بات ہے, اب بال از ان دا کورٹ آف دا پی ڈی ایم. ہنسے نا میری بات کے اوپر, میں جوکر نہیں ہوں. نہیں سر, نہیں میں کوئی نان سیریس بات کر رہا ہوں. پلیز ٹیک می سیریسلی. ڈونٹ میک فن آف می. پلیز ڈو دیٹ اینڈ بہیو لائک دیٹ. پلیز ڈونٹ میک فن آف می. یس نو یو آر میکنگ, I can feel that. تو سنیں میری بات غور سے, میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں میری یہ بات, وہ لوگ جو کہتے تھے ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, وہ کیسے تیار ہو گئے بیٹھنے کے لیے؟ بخاری صاحب آپ مجھے لائیو شو میں اس طرح سے ڈانٹ نہیں سکتے. آپ کی ایک احترام ہے, عزت ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. میں ڈانٹ کر رہا ہوں, میں تو آپ کو اپنی لاچارگی ظاہر کر رہا ہوں کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک تو ساری زندگی ہوگی آپ کی عزت کرتے ہوئے, ساری زندگی ہوگی آپ کی عزت کرتے ہوئے, ابھی بھی آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کے تجربے کا احترام کرتے ہیں. نہیں آپ میری بےعزتی کریں سر احترام اور یہ احسان واپس لیں. اوپر سے آپ جو ہے مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ میری بات برداشت نہیں کر سکتے تو مجھے مت بلایا کریں نا اپنے پروگرام میں. مجھے نہیں سمجھ اگر میں اتنا بدتمیز ہوں, اگر مجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. نہیں یہ میں تو نہیں کہہ رہا, ساری باتیں آپ خود ہی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. یعنی کہ میں اپنے شو میں اگر ہنس بھی پڑھوں تو وہ کوئی توہین ہوگی ہے سر. میں اگر آپ کے کامنٹ پہ آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم والے ترلے کرتے رہے, آپ ہی نے کہا, مجھے اس پہ اگر تھوڑی سی ہنسی آ گئی ہے, میں مسکرا پڑا ہوں اس کے اوپر, تو آپ کی ایگو اتنی ہرٹ ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھے اتنی باتیں سنانا شروع کر دی ہیں. سر وہ میرا ڈیسیژن ہے نا, مجھے کوئی بات فنی لگتی ہے لگ جائے. سر آپ اتنے ڈکٹیٹر تو نہ بنے نا سر, آپ اتنی ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز اتنی نہ رکھیں نا سر. نہیں میرے میں ڈکٹیٹوریل لے جاؤ یار, لے جاؤ, میں نہیں بیٹھتا ہے. جی آپ بے شک چلے جائیں, آپ بے شک چلے جائیں. اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ اتنا ہی ایگو کا ہے تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس طرح سے یہاں پر بیٹھ کر آپ سے باتیں سننے کا. اور سلیم بخاری واز دا لاسٹ پرسن جس سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا, لیکن بس جب بندے کا ذہن ہو تو اس وجہ سے وہ جیسے مرضی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن نہایت نامناسب رویہ تھا سلیم بخاری صاحب کا. اور یہ شو ذرا رپیٹ میں دیکھ لیجئے گا کہ میں نے آپ کو ایسا کیا کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے آپ اتنے سیخ پا ہو گئے تھے.
مطلب کہ کوئی آپ کو تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے. نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک لائیو شو ہو رہا ہے, آپ کی ایگو اتنی ہرٹ ہو گئی ہے کہ آپ سے اگلے کی ہنسی برداشت نہیں ہو رہی اور آپ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹر ہے. آپ باقی لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز ہیں. یہ آپ کا ظرف ہے سر. مطلب کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے سلیم بخاری صاحب کی اس حرکت پہ, اور یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن کیا کہہ سکتے ہیں آپ, سینئر آدمی ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. جی شعیب صاحب. دیکھیں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے سر. جی جی سر, آپ سے صاحب کو آپ نے بٹھایا. نہیں ابھی آپ ہی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوس ہوا مجھے کہ ان لوگوں کو, جن لوگوں نے پبلک کو گائیڈ کرنا ہے, پبلک کو اخلاق سکھانی ہے, لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بننا ہے, ایک رہنما کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لے کر آنا ہے, اگر آپ کا اتنی سی بات پہ اس قدر ناراضگی کا اظہار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولرائزڈ سوسائٹی کی جو ورسٹ کنڈیشن میں ہم پہنچ چکے ہیں, میرا خیال ہے صحافی بھی ہمارے اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. جی, ہم وکیل روز صبح شام ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں, پوری دھواں دار بحث کرتے ہیں, بٹ ود گریٹ ریسپیکٹ ود ایچ ادر. میں اب ہزار روز کسی نہ کسی ٹیلی ویژن شو پہ بیٹھتا ہوں, میں اپوننٹ گروپ سے بھی بیٹھتا ہوں, دوسرے دوستوں سے بھی بیٹھتا ہوں, میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی بھی بات کرتا ہوں, میرا اپنا ایک ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے, لوگوں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک ود ریسپیکٹ ہونا چاہیے نا. آپ اپنی بات کریں, آپ کو کس سب سے زیادہ ٹائم تو میرا خیال ہے آپ نے انہیں کو ٹائم دیا. بہرحال مجھے افسوس ہوا اس کنڈکٹ سے, اس لیے نہیں ہے, اس لیے ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو کوئی پولیٹکس میں نہیں ہیں, آپ کا اپنا ایک اوپینین ہے, آپ ڈفرینس آف اوپینین بھی رکھتے ہیں فار دی کاز, کہ آپ کی نظر میں جو حق سچ جو آپ جس کو سمجھتے ہیں اس کو لوگوں کو بتائیں تاکہ پبلک آپ سے سیکھے, پبلک آپ کو فالو کرتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا. اب میں آگے آتا ہوں ان ایشوز کی طرف جس طرف آپ نے ان کو اشارہ ہوتا یہ ہے کیا. کہ انسان جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا ذہن اس کا پکا ہو جائے نا جی, تو وہ پھر جو اختلاف رائے ہے اس کو برداشت کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ سینئر ہیں تو ان کے سینئر ہونے کا میں نے ان کو مارجن دیا, کیونکہ میری تربیت میں یہ ہے کہ جو بندہ سینئر ہو آپ کو اس کو مارجن دینا چاہیے, اس وجہ سے میں نے وہ مارجن دیا. اگر آپ ایک منٹ کے لیے توقف کریں شعیب صاحب, تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. یاسمین راشد صاحبہ جوائن کرنے کے لیے آج یہ میٹنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے. ایک طرف تو صدر عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اسحاق ڈار صاحب کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں, دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. تو ہونے کیا جا رہا ہے جی ایگزیکٹلی؟ آج کی میٹنگ کے اندر جو ڈیسیجن ہوئی ہے اسی کی بات ذکر کیا. میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب نے اور باہر آ کے جو فواد چودھری صاحب نے وہی بات کی کہ جو ڈیسیجن ہے وہ سب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ تو اب بات جو ہے یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. آپ کی الیکشن ہوگی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی, ورنہ جس وقت نوٹ کا حال ہوا اگر اس پہ تو حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وی آر ایکچولی ناؤ گوئنگ انٹو ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں ہم. تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جلدی سے جلدی, ہم تو ہر طریقے سے وقت دے رہے ہیں ان کو کہ آپ الیکشن کروا دیجیے جی, تاکہ اگر ایک اچھے مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومت آئے گی وہ بہتر پرفارم کر سکے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ عارف الوی صاحب جو ہے وہ جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان میں مفاہمت کا ایک ٹیلنٹ موجود ہے, تو ان قریب آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کی میز پر اکٹھے ساتھ بیٹھے ہوں جلد انتخابات کی ڈسکشن کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے جہاں تک بات کرنے کا ہے وہ تو کسی نے, خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کمٹ کر لیں کہ آپ الیکشن کروانے کو تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. ویل ڈیسائیڈ آل دی نیٹی-گریٹی ود یو. جو آپ نے جو فارمولا ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ سب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. اس میں تو کسی نے انکار ہی نہیں کی, تو کوئی کمٹمنٹ تو کریں نا. اس وقت تو بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں الیکشن کروائیں گے, تو پھر اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے somebody has to take some sort of a drastic step. وہ والی بات ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو اسمبلیاں تحلیل کر کے تو اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گی. الیکشن تو ہونی ہے, ابھی نہیں ہوئی, کچھ دن بعد ہو جائیں گی الیکشن. دوسرا یہ جو آصف علی زرداری صاحب جو شجاعت سے ملے ہیں,
اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اگر اسمبلیاں تحلیل نہ کریں پرویز الہی صاحب تو ہمارے چیف منسٹر بھی وہی ہوں گے، حمزہ شہباز نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ پرویز الہی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یا اس طرح کی کسی آفر کے سامنے وہ سرنڈر بھی کر سکتے ہیں اور دوسری طرف جا کے مل سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کسی کے بارے میں پروڈکٹ، کسی کے دل کا حال تو میں نہیں جانتا، تو اللہ کے علاوہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا ہے، لیکن اب تک جو پاس میں وقت ہم اکٹھے رہے ہیں، ایک اچھے اتحاد میں ہمارا سارا وقت گزرا ہے، کوئی ہماری آپس میں ڈسینٹنگ نوٹ نہیں ہے، ہم بیٹھ کے اکٹھا کام کر رہے ہیں، حکومت اکٹھی چلا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں، جب شجاعت حسین دوسری طرف جا کے جب کھڑے ہوئے تھے تو چودھری پرویز الہی تو اسی طرف کھڑے رہے، آپ کے سامنے ہے یہ سارا کچھ، اینڈ ٹو اسٹینڈ۔ تو ابھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، خان صاحب کو انہوں نے آلریڈی سب کچھ لکھ کے دیا ہے کہ جی آپ جس دن یہ اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم کریں گے ہم اس دن کریں گے۔ اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے اب تو آپ کو تقریباً 4 سال سے بھی اوپر ہو گئے، 4.25 سال کے اندر کوئی ایسا بات ہوتی ہے جس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے رہتا ہے، دے آر ناٹ، دے آر ورکنگ ویری کلوزلی ود اس۔ دوسرا یہ جو آرمی چیف کے حوالے سے عارف الوی صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف جو ہیں اچھے آدمی ہیں، مجھے سوچ کے اعتبار سے اچھے لگیں، سمجھتا ہوں آرمی چیف اداروں کے درمیان عدم اعتماد کو کامیاب کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان بھی عدم اعتماد کو ختم کریں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں ان میں بھی کوئی بہتری آنے کی توقع ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے صاحب کہ کوئی ہماری خدا نہ خواستہ کو ناراضگی یا لڑائی تو نہیں ہے نا، فوج ہماری ہے، ہم فوج کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان اداروں میں کچھ چند لوگ ایسے نکل آئے جنہوں نے اس وقت ساری فوج کے مطلب بدنام کرنے کو مطلب آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے، اور یہ باتیں جو کہیں کہ جی پہلے ہم کرتے تھے اب ہم فروری کے بعد ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ، تو دیٹ مینٹ کہ دیر واز آلویز انٹرفیئرنس تھی نا اس بات کی، ابھی خود ہی ایکنالج کر کے خود ہی یہ بات کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک علی صاحب کا تعلق ہے وہ بالکل صحیح فرماتے ہیں، ہماری کو خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ وہی بات ہے کہ وی آر پیٹریوٹک پاکستانی، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ادارے کی عزت کرتے ہیں، اور فوج سے ہمارا تو ہم تو بہت عزت کرتے ہیں فوج کی۔ میں تو ویسے بھی چکوال کی رہنے والی ہوں، آپ کو پتہ ہے ہماری تو سارا گاؤں کا گاؤں فوج میں ہوتا ہے، کہیں اور بھی ہوتے ہیں ہم لوگ۔ میرا یہ کہنا کہ لیکن ادارے کی جس طرح بدنامی کی گئی اور جس طرح کی جو حرکتیں کی گئی ہیں ان سے تکلیف ہوتی ہے نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، آج بھی پڑھ رہی تھی اخبار کے اندر کہ وہ ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں اس وقت، آپ کو پتہ جو ٹیررزم ہمارے تھے تحریک طالبان کے ساتھ جو اس وقت ساری جماعت دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، تو آپ کا خیال ہے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اس کی اتنی تکلیف ہے جتنی میرا خیال ہے ہمیشہ ہمیں کہ بھی بیچارے ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ اس وقت شہید ہو رہے ہیں اور وہ اپنی پاکستان کے ڈیفنس کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک اور سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا یہ میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے میں ہمارے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بات صرف چودھری پرویز الہی تک نہیں ہے، آپ کے اتحادی تک، آپ کی اپنی جماعت کے اندر بھی اس حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ اسمبلیز تحلیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ سر میں پچھلے 4-5 دن سے تقریباً ہر میٹنگ میں تھی، میرے سامنے تو ابھی تک کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں جب نہیں تھی تو کسی نے اگر کر ڈالی تو میں اس کی گواہی تو نہیں دے سکتی، پر میں نے تو پتہ نہیں کتنی میٹنگز اٹینڈ کی اور ہر بندہ جو تھا ایوری پرسن انہوں نے کہا کہ ہم بالکل وی آر سپورٹو دس۔ آج تو بلکہ بہت لمبی چوڑی بحث کے اندر ہر بندے نے کہا کہ جی بالکل آپ کریے، تحلیل کریے، ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں، ایک سیکنڈ سے پہلے کریں ہم اسی وقت اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ وجہ یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی اسٹرگل سے گزر رہی ہے۔ آپ کا خیال ہے جس طریقے سے یہ حکومت بدلی کی، تبدیل کی گئی، جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی، جس طرح کی ایک لوٹاکریسی آپ کے سامنے آئی، آپ کے سامنے پھر پنجاب کے اندر الیکشن ہوئی، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کس طرح وہ لوگ جن لوگوں نے لوٹے بنے ان کے خلاف کس طرح لوگوں نے ووٹ دیا لا آ کے،
they came and voted against it. They voted against this concept کہ جب آپ کو ٹھیک آپ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر کھڑے رہیے, اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو پھر اس کو ریزائن کر کے چھوڑ کے چلے جائیے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شب آپ کی طرف واپس آؤں گا. یہ اب جو سچویشن ہے, اس جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ سے پوچھوں, اسحاق ڈار صاحب کی جتنے بھی ریلیفس انہیں ملے رائٹ فرام دا ٹائم کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے, پھر استثناء مل گیا, پھر بریت ہوگی, پھر اثاثے واپس مل گئے, پھر مریم صاحبہ کی بریت ہوئی, سلمان شہباز صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے, کیپٹن صفدر کی بریت ہو گئی, نواز شریف کی واپسی کی بات ہو رہی ہے. یہ جو سپیڈ ہے, جس سپیڈ کے ساتھ یہ ریلیف ملا آپ کو, آپ ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, یا عمران خان جو بات کرتے ہیں NRO 2 کی, اس میں آپ کو اس کی کوئی جھلک نظر آتی؟ دیکھیں, اس سے آگے بھی ایک دو کیسز آپ نے ریفرنس نہیں دیا. شہباز شریف صاحب کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, وہ ختم ہوا. حمزہ شہباز کا کیس ختم ہوا. مریم کا آپ نے شاید بول دیا. ECL کے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو نکال دیا, اپنے ناموں کو. نیب لاز میں ساری امینڈمنٹ کر دیں. جو میگا کرپشن کیسز تھے وہ سارے کے سارے وہ یا ختم ہو گئے یا واپس ہو گئے ان کے چالان. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کام ہی تو یہی کیا اور آئی بھی اسی مقصد کے لیے تھی. اب جو یہ نعرہ لگا کر آئے تھے, یہ تو نعرہ لگا کر آئے تھے جی مہنگائی مکاؤ مارچ, یہ پیٹرول 1 روپیہ بھی مہنگا نہیں ہونا چاہیے, اور وہ آ کر کے ڈبل کر دیا, مہنگائی ڈبل کر دی. فارن ریزرو جو ہیں وہ آدھے سے بھی کم رہ گئے ہیں. ڈالر آپ کا جو ہے 50 60 70 روپے سے زیادہ بڑھ گیا, 278 روپے سے لے کر آج کل 250 پہ نہیں ملتا. LC آپ کی کھل نہیں رہی. ڈیفالٹ چانسز آپ کے 5% سے 80% پہ چلے گئے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر آپ اس سارے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں, اچھے اور بری چیزوں کو, تو نیچرلی ان کا پرپز ہی صرف یہی تھا کہ یہ رجیم چینج لے کر آئے ہیں, اپنے آپ کو NRO 2 کے ذریعے اپنے مقدمے ختم کرائیں. یہ تو آپ خرم دستگیر کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے خود کہا ہے. بلکہ پرائیویٹلی اگر ان سے بات کریں تو وہ تو خیر ایڈمٹ ہی کرتے ہیں, لیکن شاید آن ایئر نہ وہ ایڈمٹ کریں. تو ان کا تو پرپز ہی یہی تھا کہ اپنے مقدمے ختم کریں. پچھلے جو پیسے آئے گئے ساری چیزیں ختم. آئندہ کے لیے ایسا کوئی راہ مار کر دیں کہ کوئی ان سے پوچھ نہ سکے. اور جو نیب لاء میں امینڈمنٹ کی ہے اس کے بعد تو کوئی کرپشن کیسز تو آپ بنا ہی نہیں سکیں گے, بلکہ جو بنائے گا الٹا وہ جیل میں چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے ان کا پرپز تو پورا ہو گیا اور ان کا پرپز سرو ہو گیا. اب آئندہ کے لیے صرف جو مذاکرات ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ان کا مطالبہ مین یہی ہوگا کہ نواز شریف صاحب آ جائے. اور نواز شریف صاحب کے آنے کا انتظار اب اگر 8 مہینے 9 مہینے ہونے والے ہیں, تو اگر ان کا سگا بھائی اقتدار پہ ہے, پرائم منسٹر ہے, اور ان کا بھتیجا جو ہے وہ پنجاب میں اس وقت چیف منسٹر تھا, اور ان کے ہوتے ہوئے وہ اگر نہیں آ سکتے تو وہ کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہوں گے جس میں وہ آئیں گے. تو نیچرلی ان کو تو لیکن اب بات ہو رہی ہے نا, واپسی کی بات ہو تو رہی ہے, کہہ تو رہے ہیں کہ میر نواز شریف جلد واپس آ رہے ہیں, مریم صاحبہ جلد واپس آ رہی ہے, بات تو ہو رہی ہے. بات تو صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ تاکہ ان کو مقدموں سے ان کی جان چھوٹے, مقدموں سے کرپشن چارجز ان کے ختم ہوں. جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں وہ جا کر رہ رہے ہیں ابھی تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا, وہ ہے کس کا؟ بھائی خود ہی بتا دو وہ کس کا ہے. ایک طرف تو وہ آ کر کے آن ایئر کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں اور اس کی بینیفیشری اونر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. دوسری طرف وہ سارے کے سارے آنریبل کورٹ کے سامنے بھی جا کر کے نیب کہتی ہے جی ہمیں تو نہیں پتا کس کے ہیں, ہم نے تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرائی, ہم نے تو کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں کہ پاکستان میں احتساب کا جو نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے, اور اس کے اوپر مافیاز اتنا مسلط ہیں, اور نہ ہی کوئی پراپر انویسٹیگیشن پراپر کر سکتے ہیں. اگر وہ کریں گے تو عدالت میں جا کر کے وہ مکر جائیں گے, کیونکہ جب آپ کے اپنے لگائے ہوئے آپ کے پراسیکیوٹرز ہوں گے تو وہ کیا جا کر کے اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ٹھیک ہے شعیب صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان گاریا صاحب, بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. ایک تو یہ جو بات کر رہے ہیں وہ پروسیکیوشن کے حوالے سے, کچھ نیب کے کیسز کے حوالے سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ PDM کے رہنما خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کو بہت سارے ریلیفز مل چکے ہیں جو نیب کے کیسز تھے. شریف فیملی کی خاص طور پہ بات ہو رہی. دوسرا, مذاکرات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں مذاکرات کا کوئی امکانات ہیں, گیون دا فیکٹ کہ عارف علوی صاحب اسحاق ڈار صاحب کی ریکنسیلیشن کی تعریف کر رہے ہیں, اور PDM پہلے تو مذاکرات کے حوالے سے
ایک سٹانس رکھتی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان کا ایک سٹیٹمنٹ ابھی حال ہی میں ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے بیٹھ کر بات نہیں ہونی چاہیے، تو بات ہوگی نہیں ہوگی؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق آپ کے سوال کے پہلے حصے کا ہے، آپ ذرا الگ الگ کر کے دونوں کو سوالوں کو کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا میرے لیے. جی آپ جس کا بہتر سمجھے آپ پہلے ایڈریس کر دیں. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا گفتگو کا یا ڈائلاگ کا ایشو ہے، ہمارا تو پہلے دن سے عمران خان صاحب کے باوجود تمام تر ان کی بد کلامی کے اور گالیوں کے اور سب نیگیٹو ان کے موقف کے، جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تب بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمیں ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے اور ہمیں سب کو مل کے بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے. انہوں نے کہا یہ این آر او مانگتے ہیں، ہم نے کہا ہمیں این آر او کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے جواب میں سوائے گالیوں کے ہمیں کچھ نہیں ملا. ہم نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آصف زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کو اس وقت چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. کوئی 3.25 گالیاں کھانے کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی. اپنی حکومت کے آغاز سے ہم نے پھر کہا کہ آئیے بیٹھ کے پاکستان کو کلیکٹیو وزڈم کے تحت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک شخصیت یا ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے، بلکہ اس جماعت کی بھی میجورٹی کہتی ہے کہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن عمران خان صاحب واحد ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈائلاگ نہیں، میری شرائط ہے، میری شرط کیا ہے کہ مجھے پہلے ڈیٹ دو پھر ڈائلاگ کی بات کرو. ایسی صورت میں ڈائلاگ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا اور اس کی بہت وضاحت سینکڑوں پروگراموں میں ہو چکی. جی آج بھی ہم اپنی بات پہ قائم ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک واحد شخصیت عمران خان ہے جو اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور یا اپنی مخالف جماعتوں سے. اور آج کی حکومت، ان کی جو کل کی مخالف جماعتیں تھی، آج بھی ان کی مخالف حکومت ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ڈائلاگ ڈیموکریسی کا بہترین ہتھیار ہے، آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. وہ اس پہ قائل نہیں ہے، مائل نہیں ہے. آپ اس پہ ہمیں بتا دیجیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. نہیں میں کیا بتا سکتا ہوں جی، یہ تو آپ لوگوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. میں تو صرف ہم نے نہیں کرنا نا جی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. جو یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کائنڈلی میڈیا کا ایک کام تو ہے نا بیرسٹر صاحب کہ آپ ڈفرینشیٹ کر کہ وہ کون ہے جو ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے، جو ڈائلاگ کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے. اگر وہ ہم ہیں، یعنی گورنمنٹ ہے، ہماری اتحادی جماعتیں ہیں، تو ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں معلوم کیجیے. اور اگر کوئی اور ہے تو پھر کم از کم اس کا نام لے کے اس کو کہیے کہ جی آپ بھی اپنی ذمہ داری کا اظہار کیجیے. یہ خالی گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے کہ ملک کے اس وقت جو چیلنجز ہیں، جو بحران ہیں اور وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور خان صاحب یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی بحران اس کے معاشی بحران کا ذمہ دار ہے، اور سیاسی بحران پیدا کرنے میں بھی خان صاحب خود آگے ہیں، اور انہیں وہی واحد وجہ ہے. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیاسی بحران کا خاتمہ جو ان کا خیال ہے کہ فوری انتخاب ہے، وہ شرط کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بات کرو. ڈائلاگ واحد راستہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، بار بار کہا ہے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، لیکن شرائط ماننے کو تیار نہیں ہے. اپنی شرطوں کو اپنے مطالبوں کے رنگ میں رکھ لے، شرط نہ رکھے، اس کو ایک اوپینین کے طور پہ، اپنے مطالبے کے طور پہ رکھے، بات کرنے کو تیار ہے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ فرمائیے گا قاہرہ صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز 1 سال آگے لے جانے کا سوچ رہے ہیں، اور اسی طرح کی کچھ بات حافظ حمداللہ کی طرف سے بھی پہلے آ چکی ہے. تو آپ لوگ کیا واقعی الیکشن، جو کہ عمران خان تو جلد انتخابات کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگ واقعی مقررہ مدت پہ جو الیکشن ہونا ہے اس سے آگے لے جانے کا سوچ رہے ہیں، اور اگر سوچ رہے ہیں تو کس قانونی بنیاد پہ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے بیرسٹر صاحب، ایک بات یہ ہے کہ غیر معمولی صورتحال کے لیے غیر معمولی قوانین موجود ہیں، آئینی شکیں بھی موجود ہیں اور قانون کے اندر شکیں بھی موجود ہیں. یہ جو اسمبلی کی مدت بڑھانے کا ایک قانون ہے، یہ آئین اور قانون میں موجود ہے، لیکن وہ غیر معمولی صورتحال کے لیے یہ ایسا ہی ہے جس طرح گورنر راج ہے.
جی گورنر رولز لگانے کے لیے ایک خاص کنڈیشن ہے. اگر خدا نخواستہ ایک خاص کیفیت بن جاتی ہے, ایک غیر معمولی صورتحال بنتی ہے جو نارمل لا بہت شکریہ طاہر صاحب کے جوائن تحت کرنے کے نہیں لیے. ہو وقت ختم ہو گیا شو. بہت شکریہ. جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا, مجھے صرف جو دکھ ہوا ہے وہ سلیم بخاری صاحب کے رویے سے ہوا ہے, اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کی ہمیشہ سے عزت کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ احسان ہے, آپ نہ کریں میری عزت. تو میں سلیم بخاری صاحب کی اس خواہش کا بھی احترام کرتے ہوئے آنر کہہ دیتا ہوں, کیونکہ جو انہوں نے جس طرح مجھے ایڈریس کیا تھا, مجھے اس کا دکھ ہے کہ اس بات کی بھی تعمیل ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ نہ کرے میری عزت, تو ٹھیک ہے جی, نہیں کریں گے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.